ये दे दो, ये इसी तरह यार जिसको लेके आया वो तो सिक्योरिटी ने हमें सुबह ये सर्किल हमारी ऑफिशियल है, कुछ हमारे मामला है मजबूरी, प्लीज प्लीज ये इसका पर्स, ये जिस होटल में ठहरा उसका कमरा, ये बीच में बुक्स और मोटिवेटेड है पूरा। हमने अपने तौर पे बयान दिया, रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो जो मवाद आपको चाहिए सीसीटीवी फुटेज वो पूरी इसकी डिटेल होगी वो भी देंगे। इसका हमने अपने तौर पे सारा कलमबंद किया कि ये इसने क्यों किया। ये इसका कन्फेशन मौजूद है कि मैं इरादा था इस मामले में आया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को लोड डिडा मरहला बच्चे अंबर चढ़ा हुआ है। बाकी हमें इतना हमने अभी आप नहीं निकाला, हमने इसको नहीं था खोला। ये सारा बैग भी इसका है, ये पर्स पैसे दिए इसमें, और ये बैग इसके अंदर 2-3 किताबें जिसमें इसका अपने हाथ का लिखा हुआ कन्फेशन नोट भी मौजूद। और क्या है इसका सामान? बस ये हमने सारा इकट्ठा रखा। बाकी ज़ाब्ते की कार्रवाई जो करनी है हमें कहते हैं, हम आ जाते हैं, इधर करनी है जो भी। ठीक है जी, मेरा ले लीजिए नदीम रियाज, बीइंग इंचार्ज ऑफ दिस एकेडमी। यार बंद कर दो आप। किने भेजा तेन? सी मुशाहिद हुसैन। किने? मुशाहिद हुसैन। मुशाहिद हुसैन हाँ जी। और जेड़ा YouTube चैनल है और जेड़ा इंजीनियर साहब ने वीडियो ला के ਉਹਨੇ भेजा तेन, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਕੇ? मैं फोन किया ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ मैं ਹੋਈ? पूछा सी है, उन्होंने उत्ते लिखा भी सी कि इन्हू कत्ल करना है। ਅੱਛਾ, मैं उन्हें पूछा सी, उन्हें कहा हाँ जी ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਕਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆ? ए, महीना को हो गया, ਹੈ महीना को हो गया। ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ? महीना हो गया, महीना हो गया। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। दूजा क्या है? कल ही हाँ मैं घरों ही कल नहीं दूजा बंदा क्या है? दो मान हो गए। फोन में दूजे का बयान सुनिया सी, बयान सुनिया सी। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਆ? ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਗਿਆ। दूजे बोल दिया। ਉਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਹਿਮੂਦ, तुम्हारा एक है। दो ने बोल दिया। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਰਾਜ ਤੇਰਾ? ਮੁਦੱਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ? ਮੀਆਂ ਚੰਦ, ਮੀਆਂ ਚੰਦ। ਮੀਆਂ ਚੰਦ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਦ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਭਾਈ। ਦੋ ਭਾਈ। ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਫਤੀ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ? 20 ਗੋਲੇ ਇਹ ਲੋਰ ਹੈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਰਿਵਾਲਵਰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਫਾੜ ਕੀ ਕੇ, ਕੀਤਾ? ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਫਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ। ਆਪੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੈਦ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ? 12-15 ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 12-15 ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਸਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦੀ ਪਿਸਤਲ ਜਿਹੜਾ? 10,000। ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੀਆਂ ਚੰਦ ਨੂੰ यही पिस्टल है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਮੀਆਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੀਚਾ ਬਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? 11-12 ਤਰੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਚੀਚਾ ਚੀਚਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਕਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹਬ ਲਾਇਆ, ਸਾਹਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, पता पूछो। ਕਿ ਹੈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਕਿਤਨਾ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ।
تو جڑا نا کوئی ایگزیکٹ پتا تو دس اپنا جڑا میاں چلو کدھر جا رہا ہے میاں چلو ٹول پلازے دے نال گاؤں ہے جی گاؤں کا نام دس 4415 ویر ظہور حسین فریشی والی ٹھیک ہے تو گلی شدی کوئی جڑا ہے کوئی مشہور نال کوئی مدرسے دا جڑا ناشا کوئی دس اوتھے گھر دے کول جڑا نا کوئی نال جامع مسجد بلال ہے جی جامع مسجد بلا ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ اکیلا ہے ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ رات سفر دے وچ ایسی تے صبح آ کے ہوٹل دے کمرہ لیا سی ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ فارانی ਆਰਾਮ ਹੋਟਲ ਦੇ پہلے بھی ہے جی ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ پہلی باری پہلی باری جب آیا۔ ہاں جی ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ہاں جی ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕੌਣ ਲਿਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋੜ شاہد حسین ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟنگ ਤੇਰੀ ہے ہاں سر کے ہے ਇਹ ہے بھی میری ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ یہ ਸਾਰਾ دوسرے نے صحیح شاہد حسین سکاٹ وہ کہنا سی ہے تو جلم دا ہے ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਮ ਇਸ਼ਫਾਕ لڑکے نے نام لکھا سی وہ تحریک دا لڑکا ہے سی انگلش سے پڑھتے سی تو انہوں نے لکھا سی ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ہاں جی ਇਹ ਤੂੰ ਆਪੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ہاں جی 27/6/2022 ਨੂੰ یہ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ہاں جی ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ہاں جی ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ رابطہ ਕੀਤਾ لیکن ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ رابطہ ਟ੍ਰੇਸ ਨਾ ਹੋ کرنا ਜਾਏ ہاں ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲ ਪਾ ਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਹਿਰੀਰ ہاں جی ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ہاں جی ਕਮੀਨੇ وہ بہت یعنی کہ نا ਵਗੈਰਾ ਤੇ ہاں جی اس ਬਹੁਤ طرح ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ وہ کہنا سی یہ سارا کچھ لکھ میں پھر ਬੋਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ہاں جی کتنے کے پیسے وہاں جہاں دا ارجہ بھی دینا پیسے تقریباً 30-35 ہزار ہے ہر ملاقات تے یعنی کہ نا 2-3 ہزار کولو دینا سی گارڈ کولو لے کے دینا کولو دینا اپنی جیب اپنی جیب سے اپنی جیب میں ہاں جی آپ کو پتا ہے کہ پہلا مرڈر اٹیمپٹ ہوا تھا 28 اکتوبر 2017 کو، دوسرا ہوا پھر 14 مارچ 2021 اور تیسرا یہ پچھلے سنڈے کو، برل یہ اس لیول تک تو نہیں لیکن برل اٹیمپٹ کی تو کوشش کی گئی، 23 اکتوبر 2022۔ اس دفعہ جو کہ ہماری سیکورٹی اس حوالے سے کافی الرٹ تھی تو وہ زیادہ ایکسٹریم تک معاملہ جا نہیں سکا اللہ کے فضل سے، اور وہ ایشو ایڈریس ہو گیا۔ اب اس کے حوالے سے کافی ساری گفتگو تو آپ میڈیا کے اوپر سن چکے ہیں کہ پروگرام کیسا تھا، اس کا وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، کس لیے آیا تھا۔ ایف آئی آر کی کاپی بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو چکی بھی ہے، ظاہر ہے وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، کوئی بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ جو بالکل ریئل ٹائم ہماری آبزرویشن تھی، جو اس کے بیانات تھے، وہ ہم نے اس میں اسی طریقے سے ایز اٹ از ڈال دیے ہیں۔ چونکہ اب یہ معاملہ سب جوڈیسی ہے، یعنی کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، لہذا اس حوالے سے تو میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کون لوگ انوالو تھے۔ ظاہر ہے جب تک تحقیق کے بعد کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے آپ خام خواہ کسی کے بارے میں یوں رائے قائم نہیں کر سکتے، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ لیکن جو اس شخص کے اپنے بیانات تھے، اور ظاہر ہے کوئی بالکل بھی بچہ نہیں ہے، آلموسٹ 20 سال تو اس کی عمر ہے، تو وہ ہم نے ریئل ٹائم ویڈیو میں ریکارڈنگ کر لی تھی، کچھ چیزیں تو سینسر کر دیں گے اور کچھ اگر ضروری ہوئی تو ہم ویڈیو اس میں ڈسپلے بھی کروا دیں گے۔ اب جو ہمارے مدارس کے اندر جس قسم کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جذباتیت ہی سکھائی جاتی ہے۔ اس کا عکس آپ کو اس کی گفتگو میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ بھی ایک بریلوی مکتب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مجھے یہ انڈر ڈسکشن لایا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی مسجد مدرسہ نہیں جہاں مجھے انڈر ڈسکشن نہ لایا جائے۔ ظاہر ہے جب صدیوں کی امپائرز اکھڑ گئی ہوں تو مجھے ہی ڈسکس کرنا چاہیے۔ اب ایون انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے، مجھے ہی انڈر ڈسکشن لائے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ہم تو کہتے ہیں ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں ڈسکس کریں تاکہ اگر کوئی اکا دکا بندے بچ گئے ہیں تو انہیں بھی پتہ چل جائے. ہاں ہاں، لوگ تو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں خوش الحمدللہ. تو وہ کورس کے اندر کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ اس نے ورڈنگ لکھی ہوئی ہے وہی، کوئی یہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، قادیانی اور لانتی اور ایجنٹ اور وہی جو ایک جملے ٹپیکل رٹائے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ خود بھی یہی کچھ تھے، سیدھی سی بات ہے. یعنی مجھے کوئی بتائے گا کہ بریلویت کس چیز کا نام ہے، بریلویت ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہمارے سوا پلانٹ ارتھ پہ جتنے لوگ ہیں وہ گستاخ رسول ہیں، چاہے وہ امام کعبہ ہو، چاہے مسجد نبوی کا امام ہو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی زندہ بزرگ ہو، چاہے مرا ہوا بزرگ ہو، چاہے وہ 1400 سال پرانا کوئی بندہ ہو، ہمارے سوا سب کے سب گستاخ رسول ہیں. یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے. اور باقی مکاتب فکر میں بھی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن چونکہ اب اسپیسیفکلی یہ تینوں کے تینوں اٹیمپٹس جو ہیں وہ بریلوی مکتب کی طرف سے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو انڈر ڈسکشن تو لایا جائے گا کہ ان کی تعلیمات میں کہیں اس طرح کا معاملہ اس لیول کا خراب ہوا ہے کہ اسے انہیں ریوزٹ کرنے کی، ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تعلیمات سکھا رہے ہیں. اور اس کی ہینڈ ریٹن رجسٹرڈ جو تھا، جو ہم نے پکڑا، اس کی آپ کو امیجز اس میں اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پلس جو کتاب جس کے اندر اس کو ایک مفتی صاحب نے، جو اس نے خود بتایا، اس مفتی کا نام بھی مفتی صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ کٹنگ کر کے وہ سارے کا سارا معاملہ اسے سیٹ کر کے دیا، جس نے فائنانس کیا. وہ کتاب C++ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں. اب آپ جو ہے نا وہ گوروں کو دعوت دیں گے کہ جی اسلام امن کا دین ہے، آپ اسلام قبول کر لیں، اور آگے سے وہ یہ پوچھ لیں کہ بھئی جو بیچارہ اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ آ کے ہمارے ملکوں میں پناہ کیوں لیتا ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے انداز کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، نہ ان کے ٹاپکس کے ساتھ کسی کو ایشو ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں انہیں کتنی دھمکیاں ملی، الٹیمیٹلی انہیں باہر جا کے بیٹھنا پڑا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. جہاں کہیں بھی ان کی فکر کے خلاف کوئی مضبوط آواز کھڑی ہونا، تو وہ سارے بہانے جو یہ میرے خلاف یوز کرتے ہیں، ان میں سے میجارٹی کیسز میں تو غامدی صاحب بالکل پاک و صاف ہیں، لیکن وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، ان کا مسئلہ ان کی اپنی امپائرز ہیں. اب اس طرح کی تحریریں لکھوانا اسٹوڈنٹس کو اور انہیں موٹیویٹ کرنا کہ تم اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو، یہ ان لوگوں کی شکست کا اعلان ہے کہ ہمارے پاس علمی دلائل تو ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے، لہٰذا اب ہم نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے تو دلائل ختم ہو چکے ہیں. اور یہی ان کا سب سے بڑا ایک سمجھ لیں دکھ ہے، غم ہے، جو قیامت کی صبح تک ان کے ساتھ رہے گا، ان کی قبر تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ہمارے سارے بزرگ کیسے غلط نکل آئے اس سلیبس کی روشنی میں جو سلیبس ہم خود پڑھایا کرتے تھے. لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ سلیکٹو پڑھایا کرتے تھے، کانٹ چھانٹ کے پڑھایا کرتے تھے، مرضی کی آیات، مرضی کی احادیث اور ان کا مفہوم بھی اپنی مرضی کا بیان کر کے پیش کرتے تھے. اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھی ہوتی، کوئی سلیبس لکھا ہوتا، پھر تو پریشانی کوئی نہیں تھی ان کے لیے. پریشانی ان کے لیے یہ ہے کہ کتابیں ہماری، قرآن ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترجمے ہمارے، علماء ہمارے جنہوں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کی ہے، اور باتیں ساری انجینئر صاحب کی نکل رہی ہیں اور ہماری ساری باتیں غلط نکل رہی ہیں. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو سوائے اس بات کے کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن محفوظ ہے، ان تین باتوں کے علاوہ اللہ کے فضل سے تقریباً ساری باتیں سارے فرقوں کی غلط ہیں کسی نہ کسی درجے میں. آپ ان کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کرتے تو بس موٹے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافات، بھائی مجھے بتائیں اتفاق ہے کس بات کے اوپر ہے؟
ساری کی ساری باتیں ہی اختلافی ہیں تو اختلافات تو ڈسکس ہوں گے. یہ کام تو کسی نے کرنا ہے. اور دنیا میں چینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آئی ہے, اللہ کے فضل سے. جو صدیوں سے کوششیں ہو رہی تھیں اتحاد امت کی, وہ نہیں ہو سکی. اس پلیٹ فارم کی برکت سے ایسا اتحاد امت ہوا ہے کہ سارے فرقے, ان کی پبلک اپنے فرقوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, اور جو مخالفین تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے, دونوں طرف اتحاد امت ہو گیا. ایسا اتحاد امت کبھی تاریخ نے دیکھا تھا؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے اس حوالے سے. اس پہ ہم اللہ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.